नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। आज हम एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं और हमारी कोशिश होगी कि ये सिलसिला चलता रहे ताकि हमारी वो ख़वातीन जो घरों से फुर्सत नहीं पाती हैं, कहीं जाकर कुरान को सीख नहीं सकती हैं। कुरान पढ़ना अलग बात है कि उसको रोज़ाना तिलावत कर लिया जाए, लेकिन उसे उसका तर्जुमा पढ़ना और समझना, उसकी तफसीर समझना, ये बहुत ज़रूरी है कि किसी की निगरानी में, जिसने इसका इल्म हासिल किया हो, उसकी निगरानी में पढ़ा जाए और सीखा जाए। लिहाजा मैंने भी सोचा कि घर बैठे मैं भी एक खिदमत सर अंजाम दे सकती हूँ और इंशाअल्लाह मेरी कोशिश होगी कि सिलसिला जारी रहे। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि कुरान हमारे लिए है क्या। कुरान के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना नेमत उज़्मा है, एक बहुत बड़ी नेमत है और उसकी कदर भी वही जानता है जो उससे लुत्फ़अंदोज़ हुआ हो, उसकी तालीमात से सरशार हुआ हो। ये नेमत ज़िंदगी की शान बुलंद कर देती है, उसे बाबरकत बना देती है, उसे पाक कर देती है। इस उम्मत पर अल्लाह का यह अज़ीम शान एहसान है कि उसने अपने महबूब नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती की हैसियत से हमें पैदा फरमाया और अज़ीम शान कुरान मजीद कलामुल्लाह से सरफराज फरमाया। इंसान के लिए आलम बाला की इस जलील क़द्र एज़ाज़ से बड़ा कोई दूसरा एज़ाज़ हो ही नहीं सकता। क्या है वो बुलंदियाँ जहाँ तक अल्लाह का ये कलाम इंसानी ज़िंदगी को पहुँचाता है, और क्या है वो ऊंचा मकाम, वो बुलंद मकाम जो हम नाचीज़ बंदों का खालिक इंसान को यानी हमें मरहमत फरमाता है। इस अज़ीमुश्शान किताब की मौजूदगी में, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात की मौजूदगी में इस ज़मीन पर जाहिलियत का सैलाब उमड़ रहा है। वजह क्या है कि हमने इन तमाम तालीमात को छोड़ दिया है। हम मुड़कर देख ही नहीं रहे हैं कि हम कौन हैं, हम क्या हैं। उलमाए किराम की रोज़ अफ़ज़ू कोशिशों, काविशों, शबो रोज़ मेहनतों के बावजूद लोग इस्लाह की तरफ नहीं आ रहे हैं। हाँ, जिनके दिल में राय बराबर भी ईमान है, जिनके दिल के किसी गोशे में इल्म दीन के हासिल करने का और उसको समझने का और उस पर अमल करने का जज्बा मौजूद है, उन्हें अल्लाह पाक चुन लेते हैं, उन्हें अपने रास्ते पर चला देते हैं। फिर यही लोग कामयाबियों की तरफ गामज़न होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे मुल्क में और खुसूसन कराची शहर की बात करूंगी कि माशाल्लाह बहुत सारे मदारिस जो बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह के बहुत ज़्यादा तालिबे इल्म वहाँ से फारिग होकर निकल रहे हैं। अहले जाहिलियत के खाम ख्यालात और तसव्वुरात और हरकत और सकनात को देखते हुए ये ख्याल मुसलसल गर्दिश करता रहता है कि ये लोग इस गंदे और वबाई माहौल में ख़तरनाक हद तक घिरे हुए हैं और इस जलील क़द्र आसमानी आवाज़ को नहीं सुन रहे हैं जो इन्हें मुसलसल पुकार रही है और जो उनकी ज़िंदगी को बुलंद, बाबरकत और पाकीज़ा बनाना चाहती है। महसूस कीजिए, गौर कीजिए कि इंसान की हरकत और इस पूरी कायनात की हरकत के दरमियान मशीयत इज़्ज़ी यानी अल्लाह का इरादा, अल्लाह की चाहत, एक हसीन रब्त ताल्लुक़ है। दोनों को अल्लाह ने पैदा किया, दोनों उसी के इरादे के मुताबिक मुतहर्रिक हैं। फिर पूरी इंसानियत कवानीन फितरत की खिलाफ वर्जी कर रही है उसी की, और इसकी वजह से गुमकर्दा राह होकर बेहद हिसाब मसाइब और परेशानियों का शिकार है। इंसान की अपनी फितरत सलीमा जिस पर कि अल्लाह ने इसको पैदा किया और माहौल की इन फासिद और फितना परवर तालीमात के दरमियान कशमकश बरपा है जो इस माहौल में राइज हैं और हर तरफ से उसे खिलाफ फितरत तालीमात दी जा रही हैं। ये सब देखकर बहुत बेबसी महसूस होती है, बहुत दुख होता है, दिल से आवाज़ें आने लगती हैं, क्या ये कोई शैतान है जो पूरी इंसानियत को गुमराह कर रहा है, बेराह कर रहा है, उसे जहन्नम की तरफ धकेल रहा है। और हैरत इस बात पर है कि लोग क्यों बेखबर हैं, क्यों नहीं समझते। कायनात की वसअत पर गौर कीजिए। हमारी नज़रें तो उसकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत और वसअत ही को देख सकती हैं और बस।
یہی ہماری حد نگاہ ہے، لیکن عظیم حقیقت یہ ہے کہ اس کے متعدد پہلو ہیں۔ اس میں صرف عالم عیاں یعنی جو عالم ہمیں نظر آ رہا ہے، زمین اور آسمان پر جو کچھ جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ عالم عیاں ہے، لیکن یہ صرف عالم کائنات عالم عیاں ہی پر نہیں ہے بلکہ عالم غیاب بھی ہے، یعنی وہ عالم ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے۔ وہ صرف دنیا ہی نہیں بلکہ دنیا کے ساتھ آخرت بھی ہے۔ زندگی کا ایک طویل راستہ ہے، انسانی زندگی اس کی گھاٹیوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ موت اس سفر کی آخری منزل نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ بس مرنے کے بعد معاملات ختم، نہیں، بلکہ اس طویل سفر کا ایک مرحلہ ہے۔ انسان اس زمین پر جو کچھ سمیٹ سکتا ہے صرف وہی اس کا پورا حصہ نہیں ہے، یعنی موت ہمارے اس سفر حیات کا یعنی ایک طویل جو ہم سفر طے کر رہے ہیں اس کا ایک مرحلہ ہے۔ آگے کیا ہو گیا کہ ہم نے زمین میں جو کچھ سمیٹا، جو کچھ حاصل کیا، وہی ہمارا پورا حصہ نہیں بلکہ اس کے لیے جو کچھ حصہ مقرر کیا گیا اللہ رب العزت کی طرف سے، یہ تو صرف اس کی قسط اول ہے۔ اگر دنیا میں وہ پورا بدلہ، پورا اجر نہیں پا سکا تو کیا ہوا؟ آخرت میں تو اسے پورا بدلہ دیا جائے گا، وہاں نہ ظلم ہوگا، نہ بے انصافی ہوگی، نہ کمی ہوگی، اور نہ ہی اجر کے ضائع ہونے کا کوئی خدشہ یا ڈر ہے۔ اور یہ مرحلہ حیات یعنی زندگی کا یہ مرحلہ جسے وہ اس زمین پر طے کر رہا ہے، گزار رہا ہے، محض سفر ہی نہیں بلکہ وہ اسے ایک زندہ و مانوس کائنات کی مائیت میں، اس کی ہمراہی میں، اس کائنات کے ہمراہ طے کر رہا ہے۔ یہ کائنات کوئی بے جان یا بے مقصد نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق سے پہلے اس کائنات کی تخلیق فرمائی تاکہ اس کے بندے اس میں رہتے ہوئے اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اسی طرح یہ کائنات خالق کائنات کی طرف متوجہ ہے، جس کے ایک طرف ایک مومن عالم خضوع و خشوع میں متوجہ ہوتا ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، وہ اللہ ہی ہے جس کو زمین و آسمان کی ہر چیز طوعاً و کرہاً سجدہ کر رہی ہے۔ آگے فرمایا تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده، اس کی پاکی تو ساتوں آسمان اور زمین اور وہ ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں جو آسمان اور زمین میں ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو۔ زمین کا ایک ایک ذرہ، آسمان پر چمکتے ہوئے تمام تارے، ہر شے اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک بلند درجہ، ایک بلند مرتبہ دیا ہے، اور یہ عزت اور مرتبہ نہ پہلے کسی تصور حیات سے ملا اور نہ آئندہ ملے گا۔ قرآن تصور کی روح سے انسان وہ ذات ہے جس میں خود اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی روح پھونکی۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ یعنی اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق کی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ اور پھر یہی رتبہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ رب ذوالجلال کا خلیفہ بھی ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور جس وقت اللہ نے کہا کہ آپ کے رب نے فرشتوں سے، اللہ نے کہا کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں۔ اللہ نے انسان کو اپنا نائب بنا کر زمین پر بھیجا، ہم نے اس کی بھی قدر نہیں کی۔ دیکھیے اس پوری کائنات کا امین بھی ہے، یعنی یہ انسان جس کو اللہ نے زمین پر بھیجا اس کو کیا قدر و منزلت عطا فرما رہا ہے، اور یہ اسی کے لیے فرمایا سخر لکم فی الارض، مسخر کر دیا تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو، یعنی تم اس سے فائدہ حاصل کرو، یہ سب تمہارے لیے تخلیق کی گئی ہیں۔ انسان کی برگزیدگی کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس نے اپنی قدر و منزلت سے آگے بڑھ کر اللہ کی ہدایت اور اس نفخ روح، یعنی جو روح اس نے اپنی بہت شفقت اور محبت کے ساتھ انسان میں ڈالی، اسی کو پوری انسانیت کے باہمی اجتماعی روابط یعنی آپس میں میل و محبت اور تعلق کی بنیاد اور وسیلہ بنایا۔ ربط انسانیت کی عمارت کی بنیاد ایمان باللہ کے عقیدے پر رکھی گئی۔
اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک مومن کا نظریہ اور عقیدہ ہی اس کی قومیت قرار پایا، اور عقیدہ ہی اس کا وطن بنا، اور عقیدہ ہی اس کا خاندان قرار پایا۔ ایک مومن بھائی کا درجہ سگے بھائی سے بلند اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ چنانچہ انسانیت کا مستحکم اجتماع اور اکٹھا ہونا ہمیشہ عقیدے ہی کی بنیاد پر ہوا۔ آپ دیکھیں کہ مومن کا نسب کس قدر بلند ہے، اس کا شجرہ نسب تاریخ انسانیت میں دور دور تک جا پہنچا ہے۔ وہ ایک ایسے معزز خاندان کا فرد ہے جس کی قیادت اونچے درجے کے معزز حضرات کے ہاتھ میں، یعنی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور سب سے آخر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان تمام حقائق پر نظر ڈالتے ہوئے اگر ہم غور کریں تو ہم اپنے آپ کو کس مقام پر پا رہے ہیں؟ جس مقام پر آج ہم ہیں، یہ سب ہماری اپنی غلطیوں، اپنی کوتاہیوں، اپنی خطاؤں کا نتیجہ ہے۔ ہم سب کچھ بھلا بیٹھے، ہم اللہ کو بھول گئے، ہم اپنے اسلاف کو بھلا بیٹھے، ہم بھول گئے کہ ہم کس کے بندے ہیں، کس کی اولاد ہیں، کس کی امت سے ہیں۔ ہمارے خلفائے راشدین، صحابہ اکرام، اولیاء اکرام، بزرگان دین اور علماء اکرام نے ہمارے لیے جو جدوجہدیں کی اور کرتے جا رہے ہیں، جو تکالیف سہی اور سہ رہے ہیں، ہم نے سب کچھ بھلا دیا، تو سب بھول گئے، رفتہ رفتہ صرف دنیا کے ہو کر رہ گئے۔ ہمارے سامنے صرف دنیا ہے۔ اللہ سے دعا گو ہو جائیے کہ اللہ پاک ہمارے اندر پھر سے وہ روح ایمانی پھونک دے کہ ہم پھر طاقتور ہو جائیں، اپنے رب کے عاجز منکسر بندے بن جائیں، اپنے نبی کی ایسی امت بن جائیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے۔ اور یہ تمام طاقتیں، تمام خصوصیات حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے رب کی کتاب یعنی قرآن مجید کو پھر سے مضبوطی کے ساتھ، بھرپور عزم و ارادے کے ساتھ تھامنا ہوگا، پڑھنا ہوگا، سیکھنا ہوگا اور عمل پیرا ہونا ہوگا۔ اور پھر اللہ سے امید ہے کہ رفتہ رفتہ ہم اپنی منزل کو پا ہی لیں گے۔ میری کوشش ہے کہ میں انشاءاللہ کم از کم 4 سے 5 آیات روز پڑھوں، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر مختصر ہی صحیح بیان کر سکوں، تاکہ جو گھر بیٹھی خواتین اور طالبات ہیں وہ مستفید ہو سکیں، اور اللہ پاک سیکھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد ہمارے عمل میں بھی ان سب باتوں کو لائے، اور تاکہ جو اس وقت جو ہم جن حالات میں گھرے ہوئے ہیں خود سوچیں، غور کریں، کیا یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ نہیں ہے؟ کہ اللہ کی ناراضگی ہم پر بہت ہو گئی، کیا ہم کبھی اسی طرح اپنے گھروں میں بند ہوئے تھے، گوشہ نشین ہوئے تھے؟ آج اللہ کی ناراضگی ایسی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک دوسرے سے الگ کر دیا، جبکہ وہ اللہ فرماتا ہے کہ اس کے پاس ظلم نہیں ہے، زیادتی نہیں ہے۔ اس کا فرمان تو یہ ہے کہ میری رحمت میرے غصے یا غضب کے معاملے میں مقابلے میں بہت زیادہ وسیع ہے۔ اس کا غصہ کی رحمت سے بہت کم، رحمت بہت وسیع، لیکن ہم نے اس رحمت کو حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، کیونکہ ہم ان حالات سے گزرنے کے باوجود بھی معاملات کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، آئیے ہم سب مل کر قرآن کو پکڑ لیں، اس کی تعلیمات کو پکڑ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پکڑ لیں، اسے پڑھیں، اسے سیکھیں، اسے سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہماری تمام پریشانیوں کو، تمام تکالیف کو دور فرما دے گا۔ آمین ثم آمین۔